बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़लसफ़े की बहसों में अभी तक हमने आपके सामने वजूद को और माहियत को डिफ़ाइन किया और उसके बाद ये बताया कि हिकमत मुतआलिया के अंदर जो मुल्ला सदरा का फ़लसफ़ा है इसके अंदर वजूद असालत रखता है और इसके मुकाबले में माहियत एतबारी है। और उसके बाद ये बयान हुआ कि वजूद के दराजात हैं, उसके मरातिब हैं, ग्रेड्स हैं। अज़ीज़ अल मोहतरम, अब इसके बाद हम वजूद की मुख्तलिफ़ तक़सीमात के हवाले से आपसे गुफ्तगू करेंगे। एक अहम तक़सीम जो आज आपकी खिदमत में पेश करनी है वो है वजूद को हम दो हिस्सों में तक़सीम कर सकते हैं। दो किस्म के वजूद हमारे पास हैं, एक को वजूद ज़हनी कहा जाता है और एक को वजूद ख़ारिजी कहा जाता है, यानी एक्सटर्नल एग्जिस्टेंस वजूद ख़ारिजी और मेंटल एग्जिस्टेंस यानी वजूद ज़हनी। वजूद ख़ारिजी जो हमारे जहन से बाहर चीज़ें हैं, जैसे हमारा ये कहना कि हमारे जहन से बाहर पानी का वजूद है जो आपकी प्यास बुझाता है, और इसी तरह से मसलन आग का वजूद है, हमारे जहन से बाहर इसका वजूद है जो जलाता है। इस तरह की और कितनी ही चीज़ें हैं जिनमें से हर चीज़ के अपने अलग अलग आसार हैं, मुख्तलिफ़ उनके असरात हैं जो हमारे ऊपर मुतरत्तिब होते हैं। इसके मुकाबले में वजूद ज़हनी यानी चीज़ों का तसव्वुर आप कह लें, वो शक्ल और सूरत चीज़ों की जो हमारे जहन में मौजूद है। दूसरे अल्फाज में हमारा वो इल्म जो चीज़ों से मुतअल्लिक़ हम रखते हैं अपने जहन में, उसको वजूद ज़हनी कहा जाता है कि चीज़ों की तस्वीरों के बारे में जो हमारा इल्म है वो वजूद ज़हनी कहलाता है। मसलन हमारे जहन में पानी का एक तसव्वुर है, उसकी एक तस्वीर है, हमारे जहन में आग की एक तस्वीर है, दरख्त की एक तस्वीर है, ये वजूद ज़हनी कहलाता है। अब वाज़ी सी बात है कि बिलफ़र्ज़ अगर आप किसी कागज़ पर या किसी दीवार पर कोई अक्स कोई सूरत बनाते हैं, उसमें और हमारे जहन में जो अक्स और सूरत है चीज़ों की, उनमें फ़र्क ये है कि उस दीवार को, उस कागज़ को अपने ऊपर जो नक्शा मौजूद है, सूरत और अक्स मौजूद है, उसका इल्म नहीं होता। लेकिन खुदावंद मुताल ने इंसान को और इंसान के जहन को इस तरह से बनाया है कि इंसान के जहन में जितनी सूरतें हैं उनका उससे इल्म होता है, यानी वो आगाह होता है, वो जानता है कि मेरे अंदर ये तस्वीरें, ये शक्लें मौजूद हैं। बस वजूद की दो किस्में हैं, एक को वजूद ज़हनी कहा जाता है और एक को वजूद ख़ारिजी कहा जाता है। यहाँ जो एक अहम तरीन बहस मत्रह है, जो बहस आमतौर पर की जाती है, वो ये है कि हमारे जहन में जो चीज़ों की तस्वीरें हैं और बाहर, जहन से बाहर और ख़ारिज में जो चीज़ें हैं, ये आपस में कितनी मुताबिकत रखती हैं, इनमें आया ये एक जैसी हैं, एक तरह की हैं, या इनमें कोई फ़र्क है। यानी वही चीज़ें जब वो बाहर मौजूद हैं, अगर वो अक्स की सूरत में हमारे जहन में आ जाएं तो आए कोई तब्दीली आती है दरमियान में, यानी चीज़ों को हम उसी तरह से समझते हैं और समझ पाते हैं जिस तरह से वो हमारे जहन से बाहर मौजूद हैं। यानी इनमें आपस में कितनी मैचिंग है, क्या जहन से बाहर जो चीज़ें हैं उनको हमारा जहन उसी तरह से समझ सकता है जिस तरह से वो बाहर मौजूद है। यहाँ से फ़लसफ़े के अंदर क़ज़ाया के सिद्क़ का, यानी कौन सी बात झूठ है, कौन सी बात सच है, इसका एक मेयार जो है उसके पीछे, उसके हवाले से फ़लसफ़ियों ने बहस की है कि वो मेयार क्या है, किस तरह से साबित होगा कि हमारे जहन में जो तसव्वुरात हैं, जो तस्दीक़ात हैं, वो वाक़े और हकीकत के मुताबिक है। ये एक एपिस्टेमोलॉजी में, मारिफत शनासी में और इल्मियात में एक अहम तरीन बहसों में से एक बहस है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, चूँकि जो चीज़ें हमारे जहन में हैं, जिन चीज़ों को हमने समझ लिया है, वो जहन से अगर उस बाहर उसी तरह से हों तो इसका मतलब ये है कि हमारा तसव्वुर, हमारा फ़हम, हमारा इल्म, हमारा इदराक दुरुस्त है। लेकिन अगर ऐसा ना हुआ बिलफ़र्ज़, तो इसका मतलब ये है कि हमने बहुत सारी चीज़ों के जो तसव्वुरात अपने जहन में बिठा लिए हैं वो वाक़े और हकीकत के मुताबिक नहीं है। बस ये एक अहम बहस मुताबिकत की है। इससे बढ़कर एक और सवाल जो यहाँ उठाया गया है वो ये है कि क्या हमारा जहन, क्या हमारे जहन से हटकर, हमारे जहन से अलहदा, हमारे जहन से बाहर चीज़ों का अपना अलग से कोई वजूद भी है या नहीं है? क्या मालूम जो कुछ हम समझ रहे हैं वो हमारे अपने जहन का कमाल हो और जहन से हटकर, जहन के बाहर चीज़ों का असलन कोई वजूद ही ना हो। तो ये वो बहसें हैं जिनके हवाले से मारिफत शनासी और एपिस्टेमोलॉजी में बहुत ज़्यादा बहसें की गई हैं। फ़लसफ़ियों ने यहाँ आपस में इख्तिलाफ़ किया है और बाज़ ने यह कहा कि हमारे जितने भी अफ़कार और नज़रियात हैं उनका जो मंबा है, उनका जो सोर्स है,
وہ صرف ہمارے حواس ہیں، بعض نے کہا ہے صرف ہماری عقل ہے، اور بعض نے کہا حواس بھی ہیں اور عقل بھی ہیں، دونوں سے ہم معلومات لے سکتے ہیں، اور ہمارے جو نالج ہے اس کے سورسز یہ دونوں ہو سکتے ہیں۔ بہرحال بعض فلسفیوں کے مطابق سب کچھ ہمارے ذہن کا کمال ہے، یعنی ذہن سے باہر کسی چیز کا الگ سے کوئی وجود نہیں ہے۔ جو آپ کو لگتا ہے کہ ذہن سے باہر چیزیں موجود ہیں، وہ در حقیقت ذہن سے باہر نہیں ہے، آپ کے ذہن نے آپ کو ایسا بتا دیا ہے اور آپ ایسے سمجھ رہے ہیں کہ جیسے ذہن سے باہر ہوں، ورنہ سب کچھ ذہن کا کمال ہے۔ قدیم یونان میں ایک فلسفی گزرے ہیں گورگیاس کے نام سے، بلکہ فلسفی سے زیادہ وہ سفسطی تھے، ان کا یہی نظریہ تھا۔ مغربی فلسفیوں میں جارج بارکلی کا نام لیا جاتا ہے کہ وہ بھی اسی نظریے کو مانتا تھا۔ اس طرح کے جو لوگ ہیں جو ذہن سے باہر کی چیزوں کا انکار کرتے ہیں اور پوری کائنات اور پورے جہان کا خلاصہ ذہن میں کرتے ہیں، ان کو آئیڈیالسٹ کہا جاتا ہے۔ ان کے مقابلے میں جو لوگ ذہن سے باہر کی چیزوں کی حقیقت کا اعتراف کرتے ہیں، ان کو ریئلسٹ کہا جاتا ہے۔ سقراط، افلاطون، ارسطو جیسے جو بڑے فلسفی قدیم یونان میں گزرے ہیں، یہ سب ریئلسٹ تھے۔ تقریباً تمام مسلمان جو فلسفی ہیں وہ ریئلسٹ ہیں۔ موجودہ دور کے عظیم فلسفی علامہ طباطبائی نے ایک عظیم اور خوبصورت کتاب لکھی ہے، اصول فلسفہ و روش ریالزم، اور ان کے شاگرد رشید عظیم فلسفی شہید مرتضیٰ مطہری نے اس کتاب کے اوپر حاشیہ لگایا ہے، اور کتاب کا نام ہے اصول فلسفہ و روش ریالزم۔ اس کتاب میں در حقیقت اسی ریالزم کا جو مکتب ہے، سکول آف تھاٹ ہے، اس کو انہوں نے ثابت کیا ہے۔ اس دوران مغربی بہت زیادہ مشہور فلسفی ہے ایموئل کانٹ، انہوں نے ایک درمیانی راستہ نکالنے کی کوشش کی اور اس طرح سے کہا کہ ہمارے ذہن میں جو صورتیں ہیں وہ ایک حد تک باہر کی چیزوں کے مطابق ہیں، ان کو منعکس کرتی ہیں، اور ایک حد تک ان میں ذہن کا بھی عمل دخل ہے اور ذہن کی بھی دخالت ہے۔ اسے کانٹ کا نظریہ یہ نسبیت کا نظریہ، تھیوری آف ریلیٹیوزم کہا جاتا ہے۔ جبکہ اس دوران کچھ لوگ شکوک و شبہات کا شکار ہو گئے، ان لوگوں نے نہ اس بات کے اوپر یقین کیا کہ ذہن سے باہر چیزیں موجود ہیں اور نہ اس کے خلاف کوئی بات کی، بلکہ شک اور شبہات سے کام لیا ہے اور صرف اپنے شک کا اظہار کیا ہے۔ ان میں جناب ڈیوڈ ہیوم کا نام لیا جاتا ہے، اسی طرح سے جان لاک کا نام لیا جاتا ہے کہ یہ لوگ اس لحاظ سے کہ ہمارے ذہن سے باہر چیزوں کی کوئی حقیقت ہے یا نہیں، اس لحاظ سے وہ شک اور تردید کے شکار تھے۔ بہرحال آیا ہمارے لیے ممکن ہے کہ ہم اپنے ذہن سے باہر کی جو چیزیں ہیں، حقائق ہیں، ان کا کسی طرح سے وجود ثابت کریں اور یہ کہیں کہ نہیں، یہ جو کائنات ہے، یہ جو دنیا ہے، ان کے حقائق صرف ذہن میں خلاصہ نہیں ہوتے بلکہ ذہن سے باہر بھی چیزوں کی کوئی حقیقت ہے۔ اس حوالے سے عرض یہ ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی اپنے وجود کو تو مانتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یعنی جو شخص بھی بات کر رہا ہے وہ اپنے وجود کو مان رہا ہے۔ بے شک وہ ہر چیز میں شک کرے لیکن اپنے وجود میں تو وہ شک نہیں کر سکتا، بلکہ یوں کہا جائے کہ وہ ہر چیز میں شک کرے لیکن اپنے شک میں تو وہ شک نہیں کر سکتا، یعنی وہ میں جو شک کر رہا ہے، جو چیزوں کو درک کر رہا ہے، جو چیزوں کا علم حاصل کر رہا ہے، جس میں کے ذہن میں چیزوں کے تصورات ہیں، وہ میں ناقابل انکار ہے۔ آپ جانتے ہیں ایک مغربی فلسفی گزرے ہیں ڈیکارٹ نے ہر چیز میں شک کرنا شروع کیا اور کہا میں ہر چیز میں شک کروں گا یہاں تک کہ کوئی راستہ نہ ملے سوائے یقین کے، لہٰذا ہر چیز میں وہ شک کرتا آیا، لیکن جب ہر چیز میں وہ شک کرتا آیا لیکن ایک مرحلہ ایسا آیا جہاں سے آگے اس کے لیے شک کرنا ممکن نہیں ہوا۔ وہ کون سا مرحلہ تھا؟ اس نے کہا کہ اپنے شک کے وجود میں تو مجھے شک نہیں ہے، خود شک کا وجود اپنی جگہ برقرار ہے، اور شک تب ہوگا جب کوئی شک کرنے والا موجود ہو۔ اس لیے ڈیکارٹ کا وہ جملہ بڑا مشہور ہے، آپ سب جانتے ہیں کہ میں سوچتا ہوں یا میں شک کرتا ہوں، میں سوچتا ہوں اس لیے میں موجود ہوں، جسے ڈیکارٹ کا کوگیٹو آف ڈیکارٹ کہا جاتا ہے، کہ بظاہر فرانسوی میں کوگیٹو ایرگو سم، اور اس کا جو انگلش میں ترجمہ کیا گیا ہے کہ آئی تھنک دیر فار آئی ایم۔ یہ ڈیکارٹ کا وہ استدلال اور ان کی دلیل تھی جس کے ذریعے سے ڈیکارٹ نے شک کے وجود کا اعتراف کیا، پھر اپنے وجود کا اعتراف کیا اور پھر مختلف چیزوں کا وہ اعتراف کرتا گیا۔ البتہ یہ بات ذہن میں رہے کہ مغرب زمین میں شک کرنے ہر چیز میں اور پھر شک سے یقین تک کا سفر کرنے کے حوالے سے ڈیکارٹ کا نام لیا جاتا ہے، اور ڈیکارٹ اس حوالے سے بہت زیادہ مشہور ہے، لیکن ڈیکارٹ 17ویں صدی کا ہے۔ لیکن ان سے پہلے 11ویں صدی میں ایک اسلامی مفکر گزرے ہیں جناب امام غزالی۔ امام غزالی نے بھی بعینہ ہی یہی کام کیا تھا، تمام
حقائق میں انہوں نے شک کرنا شروع کیا اور کہا میں کسی بھی چیز کو تب تک نہیں مانوں گا جب تک یقین کے ساتھ اور دلیل کے ساتھ اس چیز کا وجود ثابت نہ ہو جائے. اور بہرحال وہ ایک ایسے مرحلے تک پہنچے جہاں سے دوبارہ یقین کا سفر انہوں نے شروع کیا. اپنی یہ پوری رودات اور پوری داستان انہوں نے اپنی کتاب المنقذ من الضلال میں پوری داستان لکھی ہے. اسی طرح سے عزیزان محترم، بس خلاصہ یہ ہے کہ ہر چیز میں بے شک آپ شک کر لیں، لیکن خود اپنے وجود میں اپنے آپ میں تو انسان شک نہیں کر سکتا. یہاں تک کہ بارکلی جنہوں نے باہر کی تمام چیزوں کا انکار کیا تھا، اس نے کہا کہ میں اپنی ذات کا انکار نہیں کر سکتا، جسے الانا المدرک کہا جاتا ہے. اسلامی فلسفے میں اسے یوں بیان کیا جاتا ہے کہ انسان اپنے وجود کو علم حضوری کے ذریعے سے جانتا ہے، نالج بائی پریزنس کے ذریعے سے جانتا ہے. اور جس چیز کو علم حضوری کے ذریعے سے انسان جانتا ہو وہ ناقابل تردید ہوتا ہے، وہ ناقابل انکار ہوتا ہے، اس کا انکار کرنا اصلاً ممکن نہیں ہوتا. ہاں البتہ یہ بات درست ہے کہ اپنے وجود کے علاوہ انسان کے اپنے وجود سے ہٹ کر باقی چیزوں کا علم حاصل کرنا یہ بدیہی نہیں ہے، یہ حضوری نہیں ہے. لہٰذا یہاں دلیل کے ذریعے سے ثابت کرنا ہوگا کہ انسان کے اپنے وجود کے علاوہ اپنے وجود سے ہٹ کر بھی چیزوں کا وجود ہے. یہاں فلسفی ایک اہم قانون فلسفے میں جو بیان کیا جاتا ہے علیت کا قانون، لا آف کازیلٹی، لا آف کاز اینڈ ایفیکٹ، اس قانون سے وہ استفادہ کرتے ہیں. یہ وہ قانون ہے جسے تقریباً آپ یوں کہہ لیں کہ دنیا کے تمام لوگ مانتے ہیں. یہ فلسفی قانون ہے، اس قانون سے کسی کو کوئی فرار نہیں ہے. حتیٰ جو لوگ وجود ذہنی کے علاوہ وجود خارجی کا انکار کرتے ہیں وہ بھی اس قانون کو مانتے ہیں، چونکہ اسی قانون کے تحت وہ اپنے نظریات بیان کرتے ہیں، اپنے نظریات کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب آئیے قانون علیت، اس لا آف کاز اور ایفیکٹ کے مطابق ہر چیز کی ایک علت ہوتی ہے، ہر چیز کا ایک سبب ہوتا ہے. اب بہت ساری چیزیں جو ہم اپنے اندر محسوس کرتے ہیں، بہت سارے حالات اندرونی ایسے ہیں جن کو ہم اپنے اندر محسوس کرتے ہیں، ان کا بھی یقیناً کوئی سبب، ان کی بھی کوئی علت کاز ہے. لیکن یہ سبب ہمارے وجود اور ہمارے ذہن کے اندر نہیں ہے، چونکہ وہ سبب اگر ہمارے وجود کے اندر ہوتا ہمیں اس کا علم ہوتا اور وہ سبب ہمارے اپنے اختیار میں ہوتا. بس جب ان چیزوں کی علت ہمارے وجود کے اندر نہیں ہے تو یقیناً ہمارے وجود سے باہر ہے. مثلاً بطور مثال آپ اپنے بدن کے کسی حصے میں، مثلاً ہاتھ میں درد محسوس کرتے ہیں یا پاؤں میں آپ درد محسوس کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا ہے، مثلاً کوئی کانٹا اس کے اندر چبھا ہوا ہے. بس آپ نے درد محسوس کیا، آپ نے اس درد کی علت اپنے وجود سے باہر آپ نے ڈھونڈنے کی کوشش کی اور آپ نے دیکھا ایک کانٹا ہے جو آپ کے ہاتھ میں چبھا ہوا ہے. بس درد کی علت ہے جو آپ کے وجود کے اندر نہیں تھی، وہ علت آپ کے وجود سے ہٹ کر وجود کے باہر تھی. لہٰذا اگر اس درد کی علت یا اس کا سبب آپ کے ذہن میں یا آپ کے وجود کے اندر ہوتا تو آپ کو حضوری طور پر نالج بائی پریزنس کے تحت اس کا علم ہوتا اور پھر یہ کام آپ کے اختیار میں ہوتا اور آپ کی مرضی کے ساتھ ہوتا. لیکن یہاں یہ مثلا آپ کے ہاتھ میں جو درد ہوا ہے، پاؤں میں جو درد ہوا ہے، وہ آپ کے اختیار سے، آپ کی مرضی سے، آپ کے علم سے نہیں ہوا. علم پہلے ہوا، درد پہلے ہوا ہے، بعد میں آپ کو علم ہوا ہے. بس عزیزان محترم، اگر آپ کو پہلے سے اس کا علم ہوتا، پہلے سے اس کا اختیار ہوتا، آپ اپنے آپ کو درد میں ہی نہ ڈالتے. آپ نے خود سے نہیں چاہا کہ آپ کو درد ہو، آپ کے ہاتھ میں درد ہو، آپ کے پاؤں میں درد ہو. بس یہ جو درد ہے اس کا سبب، اس کی علت آپ کے وجود سے ہٹ کر ہے جو آپ کے اوپر اثر انداز ہو رہا ہے. یہ وہی چیزوں کا وجود خارجی ہے. منطقی طور پر اس دلیل کو بالکل اختصار کے ساتھ ہم یوں بیان کر سکتے ہیں کہ بہت سارے اندرونی حالات ایسے ہیں جیسے درد ہے، خوشی ہے، غم ہے اور اس طرح کے حالات کتنے ہی ایسے ہیں کہ جن کا کوئی سبب ہے، جن کی کوئی علت ہے یقیناً. اور بہت سارے موارد میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی علت میرے وجود کے اندر نہیں ہے، میرے وجود سے ہٹ کر ہے. لہٰذا میرے وجود کے علاوہ، یعنی وجود ذہنی کے علاوہ وجود خارجی کا بھی اس بات ہو جاتا ہے. بس ذہن کے علاوہ بھی چیزیں وجود رکھتی ہیں جن کو ایکسٹرنل ایگزسٹنس کہا جاتا ہے. انشاءاللہ اگلی قسطوں میں وجود کی ان بحثوں کو ہم مزید آگے بڑھائیں گے اور وجود کی مزید کچھ تقسیمات کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرائض پیش کریں گے. وصلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ الطاہرین.